अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं, बड़ी तब्दीलियां भी देखने को मिल रही हैं। सुनने में आ रहा था कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के अहदेदारान को ये कहा कि एक ही हफ्ते में हमें ये बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। और हैरत की बात यह है कि ऐसा हो भी गया, एक ही हफ्ते में बल्ले का निशान उनके पास वापस आ गया। जैसे ही यह खबर मंजर आम पर आई तो दूसरी जानिब सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी थोड़ी नासाज है। अब देखना यह है कि अगर खुदा न खास्ता वाकई वो बीमार हो जाते हैं तो इलाज क्या लंदन से होगा या पाकिस्तान से होगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, सच्चाई तक रसाई के हवाले से आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार मिस्टर नासिर इकबाल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। दूसरी जानिब जो है वो मैं खैरियत से हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तबीयत कुछ नासाज है, क्योंकि जैसे ही बल्ले का निशान सामने आया तो आज शहबाज शरीफ साहब का भी ये कहना था कि इमरान खान साहब जो है वो खासे लाडले हैं, जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टीज ये कहती हैं कि नवाज शरीफ बहुत लाडले हैं। कौन लाडला है, कौन नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में हमारी जो सियासत है वो उसके बारे में आप कोई हतमी पेशेनगोई नहीं कर सकते। और बज़ाहिर नवाज शरीफ बड़े हशाश बशाश थे और रोज़ाना बोर्ड हो रहे थे, इंटरव्यूज़ हो रहे थे जो अपना उनके पार्टी कैंडिडेट थे, और आप देखती थी पूरी फैमिली फ्रंट पे बैठती थी और बज़ाहिर तो नज़र आता कि बिल्कुल उनको एक तरफा माहौल मिल गया है, जिसको हम प्लेइंग लेवल फील्ड कहते थे, वो बिल्कुल माजी का किस्सा बन गई है। और नज़र आ रहा था कि जैसे एक जमात को सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी इलेक्शन और वो बड़े आराम से जीत जाएंगे और चौथी दफ़ा हलफबरदारी होगी और रायबंड में जश्न मनाया जाएगा, फिर पीएम हाउस में दोबारा जलवा अफरोज होंगे नवाज शरीफ। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है, उसके सीने में दिल नहीं होता। और जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सियासत होती कुछ और है, नज़र कुछ और आ रही होती है। तो बहरहाल ये एक अचंभे की बात है जो आपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान को उनके बयान के महज एक हफ्ते बाद दोबारा निशान मिल जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनका इस पर एग्री होना। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आने वाले दिनों में कोई भी सरप्राइज आ सकता है। वारकैफ मैं समझता हूँ कि निशान कोई इशू नहीं है, निशान पहले भी उनके पास था। वोट जो होता है पार्टी को, पार्टी लीडर को, उसके प्रोग्राम को मिलते हैं, शख्सियत को मिलते हैं और नज़रियों को मिलते हैं। और अगर इलेक्शन में अगर पीटीआई नहीं होती लट से तो फिर वो इलेक्शन एक सवालिया निशान होंगे, मुकाबला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के संजीदा लोग हैं उन्होंने इनको आजमाया हुआ है। इमरान खान भी मैं समझता हूँ उनकी आजमाइश पर उस इम्तहान में पूरा नहीं उतरे, लोगों को मायूसी हुई। और जिस तरह की उनकी तरजीहात थी, जिस तरह की उनकी टीम थी, टीम तो नहीं कहना चाहिए, एक चूं का मुरब्बा था, टीम बना ही नहीं सके और आज वो जिंदान में बैठे हुए हैं। तो ये मैं एज अ तालिब इल्म समझता हूँ कि आज वो जिस मुकाम पर बैठे हैं उसमें बहुत सारे उनके अपने जो साथी, उनके अपने फैसले, क्योंकि उन्होंने अपने दाएं बाएं सारे बुज़दार इकट्ठे किए हुए थे, जो चंद एक बुरदबार थे उनको उन्होंने दीवार से लगा दिया और आज वो खुद जिंदान में बैठे हैं। ये लफ्ज़ों की सिलेक्शन जो है आपकी, ये इमरान खान की हुकूमत के बाद ज़्यादा निखार आया इसमें या शुरू से ऐसे? नहीं, मैं जब वो इक़्तिदार में थे उनकी रौनियत का जो सूरज सवा नेज़े पर था तभी मैं लिखता रहा हूँ और उनको तनबीह करते रहा। उनसे मुलाकातें भी दो चार हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ सीनियर जो कॉलम निगार थे या सहाफ़ी थे वो सवाल कम और खुशामद ज़्यादा करते थे। और मैं नॉर्मली देखा है, मैंने और भी लोगों को देखा है, नवाशी को भी बड़ा करीब से देखा है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ये एक कदर मुश्तरक है सियासतदानों में, हुक्मरानों में, कि वो हासिदीन की और नाकदीन की परवाह नहीं करते। और इमरान खान को भी मैंने देखा है कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी के अंदर शख्सी आमरीत थी। नवाज शरीफ को भी बड़ा करीब से दे चुका हूँ, वो भी शख्सी आमरीत थी। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन अल्लाह करे हों अपने वक्त पर, तो मुझे लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि ये जो आपस में एक ब्लेम गेम है, एक दूसरे को ये चोर कहते हैं, एक दूसरे को लाडला कहते हैं, और डील की जो सियासत है ये मैं समझता हूँ रियासत के लिए जहर कातिल है। अवाम चाहते हैं एक नई जमात, बड़ी संजीदा और सेंसिबल, जिसके पास टीम हो, जिसके पास विजन हो, प्रोग्राम हो, जो नफ्स शनास और फर्श शनास हो। तो ऐसी क़यादत पाकिस्तान को मैं समझता हूँ बहरानों से निकाल सकती है। अगर हम माजी की तरह मकबूल खेलते रहे और माकूल का हमने रास्ता बंद कर दिया, तो मकबूल आपने देखा है वो अपने खुशफहमी में
خود پسندی میں آمرانہ فیصلہ کرتے ہیں. معقول قیادت چاہیے پاکستان کو. مقبول قیادت کا جو تجربے بار بار ہوئے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں. تو یہ جو معقول جو سیاست ہے, کیا اس کی انفارمیشن عوام کو ہے؟ عوام جانتی ہے کہ کون کیپیبل ہے, کون کوئی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے؟ کیونکہ جس بھی حکومت کی بات کی جائے, جنہوں نے بھی ابھی تک حکومت کی ہے, پی ایم ایل این کی بات کی جائے, پی ٹی آئی کی بات کی جائے, دونوں نے نفرت کی سیاست کی ہے. چاہے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو, چاہے 9 مئی کا واقعہ ہو, کوئی بھی ہو, حکومت کی جانب سے تکلیف دہ حالات دیکھنے کو ملے ہیں. کون سی ایسی حکومت ہے جو کوئی بہتری بھی لے کر آ سکتی ہے؟ دیکھیے, ہم نے دیکھا ہے جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن, وہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے. وہ جو مقتولین ہیں ان کے ورثہ کو انصاف نہیں ملا, اور سانحہ 9 مئی ہے وہ بھی بہت بڑا دلخواش ایک زخم ہے ہماری اس کی مذمت سب کو کرنی چاہیے. جی, وہ قابل مذمت ہیں, لیکن انصاف ہونا چاہیے. ہر سانحہ جو رونما ہوتا ہے, جہاں بھی ریاست کی سالمیت پر ضرب لگتی ہے اور اداروں پر جس طرح حملے ہوتے ہیں, یہ ناقابل معافی ہیں. ان کا ایسے لوگوں کا محاصرہ اور محاسبہ ہونا چاہیے. اور ووٹ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے عوام کے پاس ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے. ایک پرچی سے یہ ایسے عناصر کے پرخچے اڑا سکتے ہیں. یہ ریاست, یہ وطن, یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے ایک ووٹ صرف کسی کو پسند ناپسند کی بنیاد پر کاسٹ نہیں کرنا. وہ 5 سال کے لیے مختار کل بن جاتے ہیں آپ کی ریاست کے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے پاس پروگرام کیا ہے, ویژن کیا ہے, ٹیم کیا ہے, آیا ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور جن کو ہم نے بار بار آزما لیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پھر موقع ملنا چاہیے. ایک نئی قیادت ہم تلاش کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے. بار بار آزمائے ہوں کو پر اپنا وقت اور وسائل ضائع کرنے کی بجائے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, داخلی معاشی سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور ایک نئی جماعت جو ابھی ابھری ہے اور جس نے بڑی تیزی سے اپنی جگہ بنائی ہے, وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے. مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کا نام استحکام پاکستان ہے تو واقعی استحکام کے ساتھ آئیں؟ دیکھیں, اس میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سیلف میڈ ہیں, جنہوں نے زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف سفر طے کیا اور اپنا مقام بنایا ہے. وہ میں ان کی سیاست میں ایک مستقل مزاجی دیکھتا ہوں, ان کی شخصیت میں, سیاست میں, ان کے معاملات میں. تو یہ ایون ماضی میں جب اقتدار کا ہما عمران خان کے کندھے پر بیٹھا تھا تو اس میں جن لوگوں کا بہت کلیدی کردار تھا وہ آج استحکام پاکستان پارٹی میں مجھے نظر آتے ہیں وہ چہرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار وہی بات آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا منشور دیا ہے, عام آدمی کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے, اس کے درد کا درما کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بلے اور شیر میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کے مسائل کا حل ہیں. آپ کو اصل جو گراس روٹ لیول پر عوام کے مسائل ہیں, جب تک جو شخص ان کو نہیں سمجھتا, جو اس کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا, وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا حل پیش کر سکتا ہے. لیکن ناصر صاحب, بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, ہمیں حقوق نہیں ملتے, ہمیں انصاف نہیں ملتا. لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ان کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ ان کو کیسے معلوم تھا کہ ان کو بلے کا نشان 1 ہفتے میں واپس مل جائے گا؟ دیکھیں, ہمارے یہاں نا یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان میں ڈیل اور ڈھیل, یہ جو سیاست کا ہمارا, یہ ڈیل اور ڈھیل کو ذرا مجھے واضح طور پہ ایکسپلین بھی کریں. آپ ایک دوسرے کو ڈھیل دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اپنی اپنی شرائط پر. ایک سمجھوتا ہوتا ہے. کیا بات. تو سمجھوتا ایکسپریس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, ہماری جو سیاست اور ریاست مزید کسی سمجھوتا ایکسپریس کی مکمل نہیں ہو سکتی. ہمیں چیزیں ٹرانسپیرنٹ چاہیے اور جو انصاف پر مبنی ہے. اگر آپ نے جب آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کمپرومائز کرتے ہیں. تو کمپرومائز کرنے والے کبھی بھی فیئر نہیں ہو سکتے اس قوم کے ساتھ. اور کمپرومائز وہی کرتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی کمزوری یا مجبوری ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہ میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ جب نواز شریف مشرف دور میں ڈیل اور ڈھیل کے بعد جلا وطن ہوئے اپنی مرضی سے, اور اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا اپنی غلطیوں سے. عمران خان کو قدرت نے, اور میں قوم تو نہیں کہوں گا, حالات نے یا جس بھی قوت نے موقع دیا وہ قوت بھی مایوس ہوئی اور میرے جیسا ایک طالب علم بھی مایوس ہوا. آپ نے ایسی جو پالیسیز آپ نے, یہ پناہ گاہیں اور یہ لنگر خانوں سے قومیں نہیں بنتی. اور میں یہاں چھوٹی سی مثال دوں گا, آپ کا وقت لوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا. اپنی اس دور کی تمام جو بھی مخلوقات تھیں, زمینی, سمندری, آسمانی, سب کو مدعو کیا.
اور بہت بڑے لیول پر ایک اس کا سارا اہتمام کیا گیا. لیکن بعض روایات میں کہتے ہیں کہ ایک آئی سمندر سے مچھلی وہ سب کچھ کھا گئی. کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ ایک جن آیا وہ سب کچھ کھا گیا. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے بہت قدرت دی تھی وہ بھی مخلوق کا پیٹ نہیں بھر سکے ایک وقت. تو آپ لوگوں کو خود کفیل بنائیں, لوگوں کو روزگار دیں, لوگ اپنی فیملی کی کفالت کریں, ان کے حقوق کی نگہبانی کریں. آپ اگر لوگوں کو بھکاری بنا دیں گے, آپ لوگوں کو اگر ڈپینڈنٹ بنا دیں گے تو آپ قوم نہیں بنا سکتے. ہمارا دوست ملک چین ہمارے سامنے ہے, اس نے ایک ہنرمندوں کی فوج تیار کر لی ہے اور آج وہ دنیا کی ایک لیڈنگ معاشی طاقت ہے. ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں جی آپ مرغیاں رکھ لیں, آپ کٹے پال لیں, آپ یہ کر لیں. یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈرشپ ہوتی ہے جو آنے والے 100 سال کی منصوبہ بندی کرتی ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ مچھلی پکڑ کے دے دیں یا مچھلی پکڑنا سکھا دیں. اصل بات ہے مچھلی پکڑنا سکھانا. آپ کتنی بار ان کو مچھلی پکڑ کے دیں گے؟ یہ مہذب قوموں میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں, ان کو ہنر دیتے ہیں, ان کو روزگار دیتے ہیں, روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں. تو اگر اب آپ لوگوں کو اب لنگر خانے کھول کے دے دیں گے تو لوگ تو اور زیادہ پہلے ہی ہمارے یہاں آپ کو بھکاریوں کی فوج ہے, فوج ظفر موج ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان نے اپنی اس سیاست سے غلطیوں سے سیکھا ہے. جو شخص بزدار کو, میں نے لکھا تھا کہ آپ بزدار کو بجاتے بجاتے خود اپنا اقدار داؤ پہ لگائیں گے, وہی ہوا کہ آج بزدار کدھر ہے. تو آج بھی ان کی ٹیم میں مجھے کوئی بردبار نظر نہیں آتا. جو چند ایک لوگ تھے جن پر انہوں نے بہت زیادہ انحصار کیا ہوا تھا, وہ جیسے ہی مشکل وقت آیا ان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ عمران خان کو بھی سیکھنا چاہیے, نواز شریف کو بھی سیکھنا چاہیے. نفرت کی سیاست نے ہمیں ماضی میں بڑا تلخ ایک زخم دیا تھا سکوت ڈھاکہ کی صورت میں. ہم نفرت کی سیاست کے, منافرت کی سیاست کے بالکل مکمل نہیں ہو سکتے. آپ ایک اچھی سیاسی فضا میں اپنا لوگوں کو پروگرام دیں, منشور دیں, اپنی ٹیم کا اعلان کریں. اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ میں اگر میری جماعت اقتدار میں آئے گی تو میرا پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا, میرا وزیر خارجہ کون ہوگا, میرا وزیر داخلہ کون ہوگا, خاص طور پہ میرا جو وزیر مالیات یا وزیر خزانہ وہ کون ہوگا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلاننگ کے ساتھ نہیں آتے ہیں. بالکل نہیں آتے. لیکن ایک لے مین کو تو یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے کہ پلاننگ کیا چیز ہے. لے مین تو یہ دیکھتا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں, جو بیسک ضروریات ہیں, پیٹرول کی قیمت ہے, آٹے کی قیمت ہے, چینی کی قیمت ہے, اس میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے تو رجحان اسی حکومت کی طرف ہو دیکھیں جاتا ہے. ہمیں لے مین, میں بھی ایک لے مین ہوں, جب تک ہم
جیسے جیسے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں ویسے ویسے میں دیکھ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے, ان کی جو طبیعت ہے وہ بھی تھوڑی ناساز نظر آ رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو طبیعت ہے نا وہ بھی سیاست کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ان کی پلیٹیں کام ہوئی, اب چونکہ چمچے بھی کام ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کا پریشان ہونا بنتا ہے. کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی کے سوا پریکٹیکلی کوئی مجھے ان کے جو ہیں عوام کے ساتھ رابطے یا براہ راست کوئی جلسہ گاہ پنڈال نظر نہیں آ رہا. ایون پی ایم ایل این کا پاس بہت ساری لیڈرشپ ہے, یعنی پوری فیملی. آپ ماضی کا الیکشن دیکھ لیں تو شہباز شریف, نواز شریف, مریم, حمزہ شہباز, یہ الگ الگ ان کا شیڈول ہوتا تھا. کوئی کسی شہر میں جلسہ گاہ سے خطاب کر رہا ہے, کوئی کسی شہر میں. لیکن اس بار وہ سارے کے سارے لاہور تک محدود ہیں, اور صرف ان کا جو پارٹی سیکریٹریٹ ہے وہ آباد ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ عوام کے پاس جانے سے قاصر ہیں. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ان کے چمچے کم ہو گئے ہیں. کہ اگر ان کی طبیعت واقعی ناساز ہو جاتی ہے, جو تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ اگر بڑھ جاتی ہے, تو کیا لندن رخ کریں گے یا پاکستان میں ہی علاج کروائیں گے؟ اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ کے بات کریں تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہے, ان کا چونکہ علاج ہمیشہ لندن سے ہوتا ہے, ان کو وہاں جا کے راحت ملتی ہے. پاکستان میں تو صرف حکومت کے لیے آتے ہیں, اقتدار کے لیے آتے ہیں. اگر وہ اقتدار ملتا نہیں ان کو نظر آئے گا تو یقیناً یہ پہلی فلائٹ پہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. اور ہمارے جو شیر کے حامی ہیں وہ پھر میاں صاحب جاون گے, میاں صاحب آون گے, اس طرح کے نعرے لگاتے رہیں گے. اچھا, اسی کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشنز, کیا واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے ایکچولی, کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, اگر ہوتے ہیں تو کس طرح سے ہوتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ایز اے طالب علم دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے, ممکن ہے عین ممکن ہے اس میں کچھ چند ایک دنوں کی تاخیر ہو سکتی ہے, جو ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اس کو ہم اس امکان کو رد نہیں کرتے. لیکن الیکشن باہر کیف ایک نوشتہ دیوار ہیں, اور یہ رمضان سے پہلے پہلے یعنی کہ فروری کے اندر ہی امید ہے, مارچ سے پہلے پہلے ہو جائیں گے. ہاں اب چونکہ سیاسی جماعتیں جو خاص طور پر کلیم کرتی ہیں کہ ہم چوتھی دفعہ آئیں گے, ان کو عوام کے اندر شاید وہ پذیرائی محسوس نہیں ہوئی, کیونکہ نبض شناس تو سارے ہی ہیں اور فیڈ بیک تو ملتا ہے, اور بہت سارے سروے, بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ کو پوری ایک کمپین مل جاتی ہے, آپ بیٹھ کے اسیس کر لیتے ہیں. اور لاہور کے اندر خاص طور پہ, پنجاب کے اندر, اور اوور آل اور بھی صوبوں میں ایک جو نئی جماعت میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو مارز وجود میں آئی ہے اور وہ تیزی سے اپنا قد بنا رہی ہے, بہت سارے سنجیدہ لوگ اس پہ شامل ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. وہ کیا طے پاتا ہے فارمولا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن الیکشن بہرحال ہوں گے, اور بڑے اس دفعہ مختلف الیکشن ہوں گے, مختلف الیکشن ہوں گے. اچھا, وی آر اباؤٹ ٹو ریپ اپ, لیکن میں اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو صورتحال ابھی جاری ہے, جس طرح سے جو ماضی میں بھی جو ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اسموتھلی ہو جائیں گے, یا الیکشنز میں کوئی خرابی, کوئی جھگڑا, کوئی مسئلے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ویسے تو ہمارے ہر الیکشن خونی الیکشن رہے ہیں. الیکشن نے میں سمجھتا ہوں ہمیشہ تقسیم کیا ہے قوم کو, لیکن بہرحال یہ الیکشن اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک کہ اور زیادہ خونی ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو سیاسی قیادت نے, خاص طور پہ نون لیگ نے اور کپتان نے جس طرح کی ایک نفرت انگیز سیاست اور بلیم گیم, الزامات کی سیاست, انتقامی سیاست یہ جو چل پڑی ہے, یہ جو سیاست ہے یہ بہت ساری جو زندگیوں کے چراغ گل کر سکتی ہے. تو یہ لیڈرشپ پر ایک میں سمجھتا ہوں اخلاقی اور قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نفرت کی سیاست کا جو باب ہے بند کریں, ایک دوسرے کا وجود برداشت کریں, مفاہمت کو فروغ دیں, اپنا اپنا پروگرام بتائیں, اپنا اپنا منشور دیں, اور بتائیں کہ ہمارے پاس قوم کے مسائل کا, قوم کے درد کا کیا حل ہے, میرے پاس مرہم ہے, یا مل کے ہم مرہم رکھ سکتے ہیں. الیکشن گزر جائیں گے, لیکن جو لوگ قبروں میں چلے جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے. اقتدار کے لیے لوگوں کو ایندھن نہ بنایا جائے. جی ناصر صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا. جیسا ان کا کہنا تھا کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں اور بہت ہی اسموتھلی ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خوف بھی ہے, کیونکہ ماضی میں جو صورتحال رہی ہے, جس طرح سے انتشار پھیلا رہا, جس طرح سے دلوں میں نفرتیں ہیں, انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ قوم جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے, اور بینگ اے ووٹر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگ سیف ہیں, اگر ہم ووٹ دینے جاتے ہیں تو کیا حالات اسموتھ ہوتے ہیں یا نہیں. امید کی جاتی ہے, دعا
وہ بھی ہیں کہ اچھے طریقے سے اسموتھلی الیکشنز ہو جائیں اور جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے, جو حکومت کے لیے آگے آنے والے وقت میں عوام کے لیے سوچتا ہے, استحکام لے کر آتا ہے, ایسی کوئی پارٹی ہمارے سامنے آئے اور ہر جو بھی صورتحال ہے وہ اسموتھلی چلے. ناظرین, اسی کے ساتھ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی ہیلتھ ٹھیک رہے تاکہ الیکشنز میں کھڑے ہوں. پاکستان آئے ہیں تو اب سامنے بھی آئیں, دیکھیں کہ ان کا ووٹ بینک کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.